जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीटीआई ओवरसीज़ न्यूज़ के प्लेटफ़ॉर्म पे आज फ़हीम मलिक और नासिर मीर आपके साथ हाज़िर हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ ऑनरेबल जो हमारे गेस्ट हैं, बड़ी मुश्किल से उनसे टाइम मिला क्योंकि ही इज़ सो बिज़ी with Namal, with Shaukat Khanum, and then with the protest is everywhere. So God bless him. हमारे साथ आज हैं पीटीआई सेक्रेटरी ओआईसी सजाद बरकी साहब। खुल के उनसे बातें होंगी, वो बात करते भी बड़ी मुदल्लल है, मजा भी आता है। तो फहीम साहब, मैं सबसे पहले सजाद बरकी साहब आपको इस प्रोग्राम में खुश आमदीद सर। थैंक यू जी नासिर साहब और फ़हीम भाई, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट सर्विस आप लोग ये जो कर रहे हैं कि ख़ास तौर पे अगर हम पीटीआई ओवरसीज़ के प्लेटफॉर्म से कोई चीज़ करें तो मेरा ख्याल इट शुड गेट अटेंशन फ्रॉम एवरीबडी एंड वी कैन कम्युनिकेट इसके थ्रू काफ़ी ज़्यादा अपने ओवरसीज़ जो हमारी पॉपुलेशन है उनके साथ। तो आई थिंक थैंक यू, और अच्छा आपने ये शुरू किया है कि आप रीच आउट कर रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इस चैनल से। अच्छा, इसका जो जो प्लेटफॉर्म का मकसद था, सजाद भाई के मैं ये भी बता दूं कि सजाद भाई मेरे बॉस भी हैं और मेरे सेक्रेटरी वाइसी और मैं डिप्टी सेक्रेटरी इनका। लेकिन जब से हमने काम इकट्ठे जब से ये आए हैं, बॉस वाली कोई बात नहीं, एक दोस्ताना माहौल में अच्छी जी बात करते हैं। तो सजाद भाई, पीटीआई ओवरसीज न्यूज बनाने का मकसद ये था कि जो ओवरसीज की क्यादत है और जो पाकिस्तान की क्यादत है, हर हफ्ते हम एक दो गेस्ट को इसमें लेके आते हैं। फिर मैं और फहीम भी, हम और आप पे प्रोग्राम करते हैं। मैं अकेला भी इसमें कोई विलाग करता हूँ, ताकि ओवरसीज की जो खबरें हैं, जो पाकिस्तान की खबरें हैं, वो ओवरसीज जो पाकिस्तानी है उन तक फर्स्ट हैंड हम न्यूज पहुंचाए, और यहाँ पे जो लीडरशिप है उनके भी ख्यालात जो है, और सारी जो लोकल लीडरशिप है उनको भी हम आस्ता आस्ता लेते हैं साथ में। सवाल की तरफ जाना है, तो मैं समझता हूँ आज की होस्टिंग जो है बेहतर है कि हम फहीम मलिक साहब पे छोड़ते हैं। जी फहीम मलिक साहब, ओवर टू यू, जैसे भी आप जो भी जी, सवाल हों। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी देर से मेरी ख्वाहिश थी कि सजाद भाई आए, क्योंकि ये वो शख्स हैं जो इनिशियली ओवरसीज को एक पॉलिटिकल लाइन देने वाले लोग हैं। इसको बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं। तो आप भी मीर साहब सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी ओआईसी यूके हैं। ये इनिशियली आपका रोल भी बनता है, लेकिन ऑब्वियसली सजाद भाई को मैंने बहुत सारी जगह पे एक्टिव देखा है, बहुत सारी जगह पे ये प्रोग्राम करते हैं। एक बड़ी इंटेलेक्चुअल बात करते हैं, और शायद आपको नहीं अंदाजा, क्योंकि जब लोग देख रहे होते हैं तो चीज़ों को असेस कर रहे होते हैं। तो हमें कई दफ़ा महसूस हुआ कि पार्टी के अंदर अगर कोई छोटी-मोटी कोई ऐसी चीज़ भी हो जाए, सज्जाद भाई वो शख्स है जो पार्टी की हर चीज़ को दरगुज़र करते हैं और उसको लेके चलते हैं, और इन्हीं का काम है और उन्हीं का आपका काम है कि आप एक पॉलिटिकल इनिशिएटिव शुरू करें। तो मैं चाहूँगा आगे सवाल, क्योंकि पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से चीज़ें चेंज हो रही हैं। सज्जाद भाई, एक तो वेलकम हो गया। थोड़ा-सा क्योंकि हमने वो सारी लाइव कवरिंग की है, आपने ऑब्वियसली उधर वाशिंगटन डीसी में भी किया, फिर आप कनाडा में भी गए। तो जी थोड़ा-सा आप बताएँ कि आप जो लोगों से मिले, आपकी क्या फीलिंग है उसके बारे में? आगे सवाल। जी शुक्रिया। देखें जी, जैसे आपने कहा है कि मेरा एक रोल है एज सेक्रेटरी ओवरसीज़ के मैं सबसे एंगेज करूं, और वो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ नॉर्थ अमेरिका हो या यूके हो या यूरोप, इट इज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जहाँ जहाँ भी कोई इवेंट्स होते हैं या कोई एक्टिविटी क्रिएट होती है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसमें एंगेज रहूँ, और अगर मुझे वो बुलाए तो कोशिश करता हूँ कि मैं वहाँ पहुँचूँ भी। तो पिछला हफ्ता हमारा जो है वो बड़ा ही इस मामले में बिजी था। आपको मालूम है कि जनरल आसिम मुनीर आए हुए थे वॉशिंगटन डीसी में, और हमने सोचा कि ये बड़ा अच्छा मौका है कि हम वहाँ पे उनके खिलाफ एक प्रोटेस्ट करें। हमने एक कॉल दी उस प्रोटेस्ट के लिए अपने नॉर्थ अमेरिका के लोगों को। और इट वाज अनबिलीवेबल कि जिस तरह के लोगों ने लबैक कहा उस कॉल पे, और वो बाहर निकले और बहुत दूर दूर से
ट्रैवल करके बसें करा के और अपनी बसें प्राइवेट बसेस उन्होंने एंगेज की और एक एक हज़ार मील दूर से ये लोग ट्रैवल करके वहाँ पे वाशिंगटन डीसी में पहुँचे। पाकिस्तान एम्बेसी के सामने हमने ये प्रोटेस्ट जो है इसको रखा था। तो इट वाज एन अमेजिंग सक्सेस। मैं तो यही कहूँगा, हज़ारों लोग थे। मैं नंबर्स का ज़्यादा कायल नहीं हूँ। मैं समझता क्योंकि प्रोटेस्ट इज अ प्रोटेस्ट, आप यू आर रेजिंग योर वॉइस, नंबर्स आर कम आफ्टरवर्ड्स। तो लेकिन यहाँ पे मैं यकीन से आपको कह सकता हूँ कि हज़ारों लोग वहाँ पे मौजूद थे, मुख्तलिफ अमेरिका के खित्तों से आए हुए थे, जो लोकल थे। हमारे टीम हमारी पीटीआई की वाशिंगटन डीसी की, उन्होंने इसको किया, मैनेज किया। और उसके साथ साथ हमने 12 हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ पे जिन्होंने हमारा इसमें साथ दिया, और मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये लोग हैं जो पीटीआई के मेंबर नहीं हैं, मे बी सिंपथाइजर ज़रूर होंगे, लेकिन दे आर नॉट मेंबर्स ऑफ पीटीआई। लेकिन उन्होंने कहा कि जी हम भी आपके साथ मिल के इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे, और माशाल्लाह टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी सक्सेसफुल प्रोटेस्ट। और मैं वहाँ पे मौजूद था। और ये आपको भी बता दूं कि एक तरफ तो मैं बात कर रहा हूँ कि हज़ारों लोग वहाँ पे आए थे, दूसरी तरफ भी एम्बेसी के कुछ के सामने जो अंदर जिनका एक्सेस था एम्बेसी के अंदर, वो भी कुछ लोग आए हुए थे प्रोटेस्ट करने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उनका गिन के, अगर आप एक एक करके उनको गिन लेते, तो कुल 7 लोग थे। तो ये 7 लोगों का मुकाबला कोई तकरीबन 4,500 लोगों से था। सुजात भाई एक बात मेंशन करूं, मैंने अभी किसी को नहीं बताया। वो जो पहले 3-4 लड़के थे ना, उसमें एक नून लीग का मोटा था, वो लंदन से गया था। अच्छा वो अच्छा अच्छा। हाँ, वो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, मैं उसकी रिवील करूंगा अभी 1-2 दिन में। ओके। वो नवाज शरीफ के घर के बाहर, वो जब भी नवाज शरीफ आता है तो वो लंदन से गया था स्पेशली शो ऑफ करने के, शायद वहां पे हमारे भी कुछ लोग इकट्ठे हो जाएंगे। सजाद भाई एक चीज मैंने जो देखी, आप यूरोप में भी प्रोटेस्टों में गए, आप यूके में भी आए, बड़े बड़े आपने देखा यूके में भी बड़े प्रोटेस्ट हुए। या लेकिन ये जो वाशिंगटन का वाशिंगटन डीसी का जो प्रोटेस्ट था, इसने मैंने एक अजीब जज्बा देखा लोगों के अंदर। यस जैसे लोग गुस्से के अंदर, खुशी के अंदर कुछ करना चाह रहे हैं कि खान जितनी जल्दी हो जाए वो रिहा हो। और वो वो औरतों पे, वो जो डिसेबल्ड लोग थे, नौजवान थे, हमारी बच्चियां, बहनें, माएँ वहां पे मौजूद थी, बूढ़े लोग थे। ये जो मैंने, और जो उनकी गुफ्तगू थी, जितने स्पीकर भी थे, आपकी स्पीच भी मैंने लगाई और बड़ी वायरल भी हुई है। तो वो मैंने एक चीज देखी कि इतना क्राउड के अंदर एक जज्बा, जुनून था कि जैसे वो कुछ कर गुजरने के लिए तैयार है। जी आपने आपने कैसे देखा? बिल्कुल। मीर साहब, मैं टू बी ऑनेस्ट विद यू, जब मैं जा रहा था वहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए, तो हम काफ़ी तैयारी तो बड़ी थी। हम लोगों ने सब तरह कोशिश की हुई थी, काफ़ी उसको स्प्रेड किया था न्यूज़ को कि लोग वहाँ पे आएँ, रिक्वेस्ट किया था। लेकिन एक खदशा ज़रूर था कि पता नहीं कितने लोग आएंगे। और उसकी एक ख़ास वजह जो है, जिसको हम अब ट्रांसनेशनल रिप्रेशन भी बोलते हैं, कि एक नया सिलसिला शुरू हो गया है। नया क्या, काफी देर से हो रहा है, लेकिन इस ट्रिप के ऊपर हमने देखा कि उसको रिवाइव हुआ वो, कि बहुत से लोगों के पाकिस्तान में जिनके कॉन्टेक्ट से घर वाले थे, किसी का कारोबार था या कुछ, उनको पाकिस्तान में उनके घरों पे जाके और उनको डराया धमकाया गया, और उनको कहा गया कि आप अपने जो रिश्तेदार हैं वहाँ पे अमेरिका में, उनको कहें कि वो इस प्रोटेस्ट में शामिल ना हो। तो इस तरह की बातें सुनने में आ रही थी, तो हमें थोड़ा सा खदशा था। लेकिन आई टेल यू, इट वाज अमेजिंग कि लोग जो वहाँ पे आए वो कितने मोटिवेटेड थे। और आपने बड़ी दुरुस्त बात की कि मैं समझता हूँ कि मेजॉरिटी जो थी वो खवातीन थी वहाँ पे। इतना बड़ा पोर्शन था जो कि औरतों ने उसको, और उसी जज्बे के साथ उन्होंने उसको प्रोटेस्ट में शामिल हुई, और नारे भी लगाए, तकरीरें भी लोगों ने की, एंड यू कुड टेल। और उसकी मैं बहुत बड़ी वजह जो है वो है कि जब लोगों ने आसिम मुनीर का नाम सुना,
تو وہ اپنا وہ جو کہتے ہیں نا ایک میں ہیٹریڈ نہیں کہوں گا وہ دیٹس اے ٹرو اسٹرانگ ورڈ لیکن ایک ڈسپلیجر جو ہوتا ہے نا کہ اس کے خلاف لوگوں نے جا کے یہ سوچا کہ یہ ان کا رائٹ ہے اور ان کا یہ فرض بھی ہے کہ وہ وہاں کھڑے ہو کے اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور پاکستان ایمبیسی میں لوگوں کو کہیں کہ ہم اس شخص کے خلاف آج یہاں پہ آواز اٹھانے آئے ہیں. تو وہ جذبہ تھا بالکل. اچھا میں آئی ٹرائی ٹو بی دی ڈیولز ایڈوکیٹ ٹوڈے. اچھا بالکل برکی صاحب اوبیسلی ہم نے اس کی ساری ریکارڈنگ بھی چلائی, سارا دیکھا, لوگوں کی انگیجمنٹ بہت زیادہ تھی. ایک بات میرے ذہن میں ابھی تک جو پولیٹیکل سوال سمجھ لیں کہ آصف منیر صاحب کو ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طریقے سے وائٹ ہاؤس میں بلایا تو مجھے کبھی کبھی دکھ ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو ہیومن رائٹ وائلیشن کر رہا ہے, سیدھی گولیاں چلا رہا ہے, کیا امریکن اتنے نیچے چلے گئے ہیں کہ کسی بھی بندے کو صرف اپنے چھوٹے سے انٹرسٹ کے لیے ان کو اتنی لیجیٹمیسی دیں؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی بڑا بالکل سیریس یہ سوال ہے جو کہ اٹھایا جا رہا ہے. میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں, دو چیزیں ہمیں بڑے کیئرفل رہنا چاہیے. میں اس پہ زیادہ کمنٹری ابھی نہیں کرتا ہوں کیونکہ مجھے بھی امید تھی کہ یہ جو ہو رہا ہے اگر ان کی کوئی میٹنگ ہو رہی ہے تو اس کے بعد کوئی ایک پراپر ایک سٹیٹمنٹ آئے گی یا وائٹ ہاؤس کی طرف سے یا پاکستان کے ایمبیسی کی طرف سے کہ بھی وہاں پہ کن ٹاپکس پہ ڈسکشن ہوئی, کیا فیصلے کیے گئے یا نہیں کیے گئے, اور کس قسم کی کانورسیشن جو تھی وہ ہمیں ابھی تک بالکل کچھ بتایا نہیں جا رہا ہے. اور میرا خیال ہے کہ جب تک وہ کہ جو کیا سرائیاں ہیں وہ ایک نیوز چینل ہے شاید آپ ہی کے وہاں کا یو کے گارڈین ہے جو آئی تھنک بائی سم انڈین لابی جنہوں نے وہ خبر نکال دی کہ جی وہ اس نے یہ مانگا اور آصف منیر مان گئے. میرا خیال دیٹس ناٹ ٹرو. ہم ویٹ کریں گے پہلے کہ ہمیں کوئی خبر آئے, کوئی تصدیق شدہ خبر آئے یا وائٹ ہاؤس سے یا پاکستان ایمبیسی سے کہ جی یہ ٹاپک تھا, یہ ڈسکشن ہوئی. کمنگ بیک ٹو کہ وہ ان کو کیوں بلایا گیا, دیکھیں ہر ملک کے اپنے ہوتے ہیں, انٹرسٹ ہوتے ہیں, اور اس وقت جو حالات وہاں پہ بن گئے ہیں اس ایریا میں ود دی اسٹرائک آن ایران بائی اسرائیل, تو یو ایس اوبیسلی اس میں بڑا پوری طرح انوالوڈ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یو ایس دا وائٹ ہاؤس اسپیشلی جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس میں ایک بہت سنجیدہ رول پلے کر سکتا ہے اور وہ چاہیں گے کہ پاکستان کی سپورٹ ان کو حاصل ہو, یو ایس کو میں کہہ رہا ہوں. اور آئی ایم شیور کہ یہ بات, کیونکہ انہوں نے جو ایک ذرا سا ایک آدھ جملہ جو کہا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وہ یہی تھا کہ جنرل آصف منیر اگریز ود می آن ایران. اب اگری کیا کرتے ہیں یہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ اگریمنٹ یہ تھا کہ ایران بہت اچھا ملک ہے یا اگری یہ کرتے ہیں کہ عمران بہت برا ملک ہے. یہ بات نہیں ابھی تک باہر نکل کے آئی. تو وہاں پہ ان کا بلانا آئی ڈس ایگری ود اٹ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ امریکن ٹریڈیشنز کے خلاف ہے. اگر بلانا تھا, آپ نے بات کرنی تھی, تو جو الیکٹڈ سو کالڈ الیکٹڈ آفیشل جو ہیں وہ آتے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب یہ ہمیں کوئی اس میں شک نہیں رہ جانا چاہیے کہ پاکستان میں کوئی الیکٹڈ آفیشل نہیں ہے. پاکستان میں حکومت فوجیوں کی ہے, پاکستان میں ایک مارشل لاء لگا ہوا ہے, چاہے آپ اس کو ڈکلیئر کریں یا نہ کریں. آپ کا کوئی فارن منسٹر وہاں پہ موجود نہیں تھا, آپ کا کوئی جو سو کالڈ منرل کی باتیں کر رہے ہیں وہ والا منسٹر موجود نہیں تھا. وہاں پہ ٹریڈ کی باتیں ہو رہی تھیں, آپ کا ٹریڈ کا کوئی منسٹر موجود نہیں تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سب چیزیں پاکستان فوج ہینڈل کر رہی ہے اور آصف منیر اس کو مینیج کر رہے ہیں. تو اسینشلی دیر از مارشل لاء ان پاکستان. اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یا تو انٹینشنلی یہ کام کیا کہ ساری دنیا کو وہ بتا دیں کہ بھائی منہ سے نہیں بولتے لیکن وہاں پہ مارشل لاء لگا ہوا ہے, تو ہم بھی انہی کے ساتھ بات کریں گے. میں اس میں ایک اور بات بھی ایڈ کر دوں فہیم بھائی, ہم پچھلے دنوں میں بڑی ہمارے پارٹی پہ بھی بڑی ایک کرٹیسزم ہو رہا تھا کہ جی آپ کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے اگر بات چیت کرنی ہے تو ہم جو فوجی ٹولہ ہے اس کے ساتھ بات چیت کریں گے کیونکہ وہ ہیں اصل حاکم جو بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ.
تو سب نے اس پہ بڑا کرٹیسائز کیا کہ جی وہ یہ تو ڈیموکریسی کے خلاف ہے اور ڈیموکریٹک الیکٹڈ رولز کے خلاف ہے، آپ ان سے کیوں بات کریں گے، آپ جو الیکٹڈ آفیشلز ہیں ان سے بات کریں۔ تو میرا خیال اب سب کی تسلی ہو جانی چاہیے کہ امریکہ نے بھی بات جو ہے وہ انہی سے کی جو مالک ہے اس وقت اس ملک کے، انہوں نے جو الیکٹڈ آفیشلز ہیں ان کو کمپلیٹلی اگنور کیا، نوئنگ کہ دے ڈونٹ میٹر۔ ٹھیک ہے میر صاحب اچھا آپ سجاد بھائی، میرا اس پہ اوپر تھوڑا سا جو ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری یا اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس جو چیزوں کو میں نے اپنی لائف میں ابھی تک دیکھا ہے کہ جب کبھی امریکہ کو پاکستان کی ضرورت پڑی ہے خطے کے اندر استعمال کرنے کی، تو امریکہ نے ہمیشہ سویلین گورنمنٹ کو کمزور کیا ہے یا رجیم چینج کی ہے۔ یہ آپ ایوب خان سے لے کر پھر ذوالفقار علی بھٹو کو دیکھ لیں، ذوالفقار علی بھٹو کو اس لیے وہ پھانسی بھی چڑھ گئے اور کیونکہ اس وقت ضیاء الحق کو لانا تھا، اور آپ نے دیکھا کہ ضیاء الحق کو لانے کا مقصد یہ تھا کہ افغانستان کے ساتھ انہوں نے جنگ لڑنی تھی، کیونکہ سویلین جو ہے وہ ہمیشہ ڈیموکریٹک طریقے سے چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر نواز شریف آیا، نواز شریف کو کے بعد مشرف آ گیا، مشرف سے بھی وہی افغانستان اور عراق کی جنگ کے لیے پاکستان کو ان کے اڈے چاہیے تھے اور پاکستان کو استعمال کیا گیا، اور جو عمران خان کی گورنمنٹ کو ختم کیا گیا۔ میرا بڑا اسٹرانگ بلیو ہے کہ پاکستان میں عمران خان بلکہ پورے مسلم امہ کے اندر وہ ایک پاپولر لیڈر ہے، اور وہ اس حساب سے فیصلے کر رہا تھا۔ دنیا مسلم امہ جو ہے اس کے ساتھ ایک جڑ کے چل رہی تھی، اور جب امریکہ کو ضرورت پڑی، ان کو پتا تھا فلسطین نے جو اسرائیل نے جو حملہ کیا، پہلے انڈیا نے حملہ کیا پاکستان کے اوپر، پھر اسرائیل کا ایران کے اوپر حملہ، یہ پری پلان 10 سال پہلے یہ پلان کرتے ہیں۔ تو ان کو پتا تھا کہ عمران خان کے ہوتے ہوئے یہ ہمارا ایجنڈا پورا نہیں ہوگا، نہ تو اٹوٹ انڈیا جو ہے وہ ان کا جو ہے، نہ ہی گریٹر اسرائیل کا ان کا ایجنڈا پورا ہوگا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو اس وقت ناحق قید رکھا ہوا ہے، حالانکہ وہ منتخب وزیر اعظم ہے 8 فروری کے بعد سے۔ تو میرا تو یہ ذاتی خیال ہے کہ ابھی اس کے اوپر آتے ہیں کہ عاصم منیر کی جو وزٹ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ جو کینیڈا کو چھوڑ کر امریکہ واپس آئے اور عاصم منیر سے ایک ڈکٹیٹر سے ملاقات کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ایران کے خلاف وہ زیادہ زیادہ پاکستان کو کیا استعمال کرتے ہیں۔ ابھی تو انفولڈ چیزیں ہیں، ہاف کوک ہیں چیزیں، ہسٹری میں تو نکلیں گی، باہر آئے گی۔ جی سجاد بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے۔ جی، بڑی حد تک آپ کی بات درست ہے میر صاحب۔ اگر ہم آپ کا جو تھیسس ہے، اگر ہم اس پہ غور سے اس کو دیکھیں اور اس پہ ہم اپنے ملک کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو اسٹڈی کریں، تو پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ دیکھیں اب آلموسٹ رجیم چینج کو ہوئے 2 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، رائٹ؟ تو اگر یہ فیصلے آج سے 2-2.5 سال پہلے کیے گئے تھے کہ وہاں پہ اسرائیل نے یہ کام کرنا ہے اور دنیا میں ہم نے کس طرح اس چیز کو مینیج کرنا ہے، تو یہ ساری باتیں ڈسکس کی گئی ہوں گی ہمارے جو سو کالڈ پولیٹیشین ہیں ان کے ساتھ جو رجیم چینج میں شامل تھے۔ یہ باتیں ڈسکس کی گئی ہوں گی ہماری فوجی قیادت کے ساتھ جو کہ رجیم چینج میں حصے دار تھے، جو یو کے میں آ کے اور امریکہ میں آ کے اس وقت میٹنگز کر رہے تھے، اور انہوں نے پورا یہ عمران خان کے جو رجیم چینج کا پروسیس ہے اس کو سپورٹ اور مینیج کیا۔ تو بہت بڑا سوال اٹھتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ سب لوگ جو تھے یہ پارٹنرز ان کرائم ہیں اس ساری چیز میں، یہ کچھ سڈنلی نہیں ہو گیا یہ کام، ان سب کو معلوم تھا کہ آگے سے یہ پلان ہے اور اس میں پلان میں آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے، اور ہم آپ کو لے کے آ رہے ہیں کیونکہ عمران خان ہمیں شک ہے کہ وہ ہمارا ساتھ نہیں دے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی، نواز شریف، پی ایم ایل ایل نون اور فوجی قیادت سارے کے سارے اس کرائم میں پوری طرح شامل ہیں۔ صحیح۔ اچھا سجاد بھائی،
gonna stay as a devil advocate again. देखें, सबको पता है कि ये जो सारा प्लान था, स्पेशली इसराइल का प्लान था, वो बड़ी देर से पीछे पड़े हुए थे ईरान के अगेंस्ट, और जो बाजारी तौर पे ऐसे लगता था कि 2-3 दिन में वो उनकी ठुकाई करके उनको बिल्कुल नमक की तरह बिठा देंगे, और हमारी जो चेन ऑफ कमांड पहुंची हुई थी वो भी यस सर टू बैक फुल सर वाली सिचुएशन हो जानी थी। लेकिन अभी चीजें बड़ी तेजी से चेंज हुई हैं। मैं देख रहा हूं कि पूरे यूरोप में और यूएसए में लोग बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप को पुश कर रहे हैं कि वो इस वॉर का हिस्सा न बने, जबकि नेतन्याहू पूरी कोशिश कर रहा है कि उंगली उसने ली है, मुझे लगता है वो उंगली गलत जगह पे ले ली है। और आप अमेरिका में क्या सेंटिमेंट देखें, क्योंकि आप अमेरिकन डायस्पोरा को बेटर समझते हैं। देखें जी, जहाँ तक हमारे अपने डायस्पोरा का ताल्लुक है, वो तो पूरी तरह इस जंग के खिलाफ है और बड़ा वोकल है, और हम ओपनली अपने जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं उनको ये हम मैसेज भी कर रहे हैं, और हम उनको कह रहे हैं कि हम इस जंग में नहीं चाहते कि अमेरिका इसका पार्टनर बने। लेकिन रियलिटी इज़ डिफरेंट। आपको मालूम है कि अमेरिका पूरी तरह शामिल है, चाहे उन्होंने ओपनली इसको नहीं अपने आप को कहा कि हम भी इसमें अटैक करेंगे, जैसे कि आई थिंक इट वाज एन एक्सक्यूज जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने यूज़ किया कि 2 हफ्ते हम इसको भी देंगे, इसका टाइम देंगे। बट मैं एक और बात जो बड़ी अच्छी है जो हम इस दफ़ा देख रहे हैं कि जो अमेरिकन आम पब्लिक है, स्पेशली द यंगर जनरेशन, हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ का जो एक तबका है, और हमारे जो जो लोग यंग प्रोफेशनल्स जिनको हम कहते हैं, वो सब लोग इस जंग के खिलाफ हैं और वो बड़े वोकल हैं। वो बाहर निकल के सड़कों पे भी ये बात कर रहे हैं, और वो हर जगह लिख भी रहे हैं अपने हर प्लेटफॉर्म के ऊपर, सोशल मीडिया पे, इवन इन द न्यूज़पेपर्स, कि हम इस जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते। आप ईरान के साथ ज़रूर बैठें, नेगोशिएट करें, उनके साथ अगर कोई डील बन सकती है तो बने। आई एम नॉट सेइंग कि वो कोई ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि अमेरिका इसराइल का पार्टनर बन के और वहाँ पे जंग में ऑन ग्राउंड मुलव्वस हो जाए, और फिर वही एक नया सिलसिला शुरू हो जाए जो वो पहले भी अमेरिकन्स हैव सफर्ड थ्रू दैट। नहीं, एक थोड़ी सी इसमें एक और ऐड कर लें, क्योंकि जो मैंने पहले बात की कि दे अंडरस्टैंड कि शायद ये बड़ी जल्दी ईरान जो सा है वो लेट जाएगा, लेकिन बिल्कुल उसके बरक्स है, इस वक्त चाइना और रशिया भी आगे आ रहा है। इन अ जी। वे आप अमेरिकन सिटीजन हैं, डुअल नेशनल हैं, आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि अमेरिका में कोई ऐसा वाकयात हो जिसका एक एम्बैरेसमेंट होती है। जी जी मैंने उसको सर्च किया था कि आप क्या समझते हैं, डेमोग्राफी थोड़ी सी चेंज नहीं हुई? जो एक ब्रूटल एटीट्यूड था, अब क्योंकि रिटर्न मिल रही है उनको, तो उसका भी कोई शख्स ना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप कैन अंडरस्टैंड समथिंग कि लुक दिस इज नॉट द रियलिटी द वे ही सी इट। देखें जी, मैं आई विश आई कुड से कि ये फैसले किसी अंडरस्टैंडिंग के साथ किए जाते हैं। ये फैसले जो हैं, अनफॉर्चुनेटली हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे कि सर्टन लॉबीज जो हैं वो मैनेज करती हैं इन फैसलों को, इनको पुश करती हैं, इनको कराती हैं हमारी सिटिंग गवर्नमेंट से। तो इसलिए वो ज़रूर मैं कहूँगा कि हमें ज़्यादा होप नहीं रखनी चाहिए कि जी कोई लोग पूरी तरह ईरान का साथ देंगे या अमेरिका को रोक सकेंगे पूरी तरह। वेरी स्ट्रॉन्ग लॉबीज आर वर्किंग अगेंस्ट इट ओवर हेयर। आपको पता ही है कि जूइश लॉबी जो है, एपैक जो है, वो बहुत बहुत पावरफुल है यहाँ पे यूएसए में। और मैं बल्कि अब क्या हम कहें, पिछले दिनों यहाँ पे आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ एक मुहिम वो चली हुई है आजकल, एंटी इमिग्रेशन, आइस जिसको बोलते हैं, वो लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स को काफ़ी ज़्यादा। और कैलिफोर्निया में आपने देखा था, इट बिकेम वेरी सीरियस। तो कुछ रिपब्लिकन्स हमारे हैं जिन्होंने, क्योंकि वो लोग मेक्सिको के फ्लैग लेके आते थे अपनी प्रोटेस्ट में, तो उन्होंने कहा कि जी यहाँ पे इन अमेरिका वी डोंट अलाउ एनी फ्लैग, वी डोंट वांट एनी अदर फ्लैग अदर देन अमेरिका। तो सब लोगों ने, हमारे जैसे लोगों ने हंसना शुरू किया और उनको याद दिलाया कि हम जब आपके
دفتر میں جاتے ہیں کانگریس جس کو کیپٹل ہل بولتے ہیں، اور وہاں پہ ہم آپ لوگوں کو ملنے آتے ہیں، تو 90% جو آپ کے دفتر ہیں وہاں پہ کانگریس مین کے اور سینیٹرز کے، ان کے دروازے پہ اسرائیل کا جھنڈا لگا ہوتا ہے. تو ہاؤ اباؤٹ دیٹ؟ کیا وہ جھنڈا بھی آپ اتاریں گے؟ تو صحیح ہے. تھنگز آر ٹف. سجاد بھائی، ہم اوورسیز چیپٹر کی طرف آنے سے پہلے آپ حالیہ دنوں میں جو انڈیا پاکستان کا جو کانفلکٹ ہوا اور جس میں انڈیا جو ہے پاکستان کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہا تھا کہ ہم شاید وہ دو RSS کا گریٹر انڈیا کا پلان، تو جس طریقے سے پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا اور ہماری جو ایئر فورس ہے انہوں نے لیٹسٹ ٹیکنالوجی جو ہے وہ استعمال کرتے ہوئے ان کو بری طرح شکست دی، تو کیا دنیا نے نہیں دیکھا کہ پاکستان کے پاس چائنا کے مل کے جو نئی ٹیکنالوجی، اور میرا آپ کا تجزیہ لینا چاہوں گا. میرا ذاتی خیال ہے کہ ٹرمپ صاحب نے اور دنیا نے فوراً جنگ بندی اس لیے کروائی کہ ایسا نہ ہو کہ چائنا کی ٹیکنالوجی بے نقاب ہو جائے اور ہمارا تو اسلحہ پھر کوئی نہیں خریدے گا، پھر تو چائنا سے لوگ خریدیں گے. تو یہ جو انڈیا کو جواب پاکستان نے دیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خطے میں آپ امر ہوگا، انڈیا کوئی سبق سیکھے گا اس سے؟ آئی ڈونٹ نو جی سبق سیکھے گا یا نہیں، لیکن وہ جو ایک دنیا میں نیریٹو بلڈ ہونا ہوتا ہے اور آپ کی بات لوگوں تک پہنچنی ہوتی ہے، وہ پہنچ گئی ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ بڑا کلیئرلی ایک چیز سب کے سامنے آ گئی کہ پاکستان کا جو سو کالڈ چائنیز اسلحہ جو ہے اور ٹریننگ ان کی وہ سپیریئر ہے اس وقت انڈیا سے، اور انہوں نے بڑی ان کے وہاں پہ ان کو مجبور کر دیا کہ وہ سیز فائر کی باتیں کریں. اور کہاں تک درست ہے یا نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی انوالو تھے اور انہوں نے چاہا کہ یہ جنگ آگے نہ بڑھے. اس میں میرا خیال ہے کہ ایک اور جو فیکٹر ہے وہ ہمارا نیوکلیئر سٹیٹس کا بھی ہے. وی آل ہیو ٹو ریممبر کہ یہ جو بگ پاورز جو ہیں، کوئی بھی نہیں چاہتی کہ کوئی جنگ اس سٹیج پہ جائے کہ نیوکلیئر آپشن جو ہے وہ سامنے آ جائے. اور پاکستان اور انڈیا کی جب بات ہوتی ہے تو نیوکلیئر آپشن از آلویز دیئر، کیونکہ دونوں بڑے ایموشنل ہیں اس سبجیکٹ کے اوپر. دونوں کی جنگ جو 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 دشمنی ہے بہت طویل ہے، اور اب اس سٹیج پہ آ گئی ہے کہ دیر کین اینی ٹائم، اگر فل فلیج نیوکلیئر آپشن نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں اگر کسی کو زیادہ مارا جائے گا تو وہ اس آپشن کو یوز کرے گا. تو آئی تھنک اٹ واز بہت اچھی بات تھی کہ یہ جنگ کو جلدی رکوا دیا گیا اور زیادہ نقصان نہیں کسی کا ہوا. اچھا، میں آ جاتا ہوں کیونکہ میرے سامنے 2 سیکرٹریز بیٹھے ہوئے ہیں، ایک پوری دنیا کے اوورسیز کا اور ایک ہمارے UK کے. اچھا، کیونکہ بہت سارے سوال ہمارے سوشل میڈیا پہ بڑے زوروں سے، کیونکہ لوگ بڑے جذباتی ہیں، سم آف دے لائک عمران خان، اور وہ اوبیسلی بغیر سوچے سمجھے ہر کسی کو بیشنگ بھی کر دیتے ہیں، جبکہ گراؤنڈ ریالٹی ان کو نہیں پتا ہوتی. ابھی پچھلے دن ہمارے ایک ساتھی لیٹر لکھ رہے تھے جی کہ کچھ لوگ 804 کیوں نام رکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ بڑی ہی کوئی بچوں والی بات تھی کہ دنیا میں چاہے آپ جو مرضی نام رکھیں، اس کے اوپر مطلب ایسے بھی ہمارے ساتھی ہیں جذباتی ہیں. اور تھوڑا سا ان لوگوں کے لیے کہ میسج کہ کیونکہ آپ وہ لوگ ہیں دونوں، بلکہ میں چاہوں گا کہ میر صاحب بھی اس کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو دیں کہ کم سے کم لوگوں کو تھوڑی سی سینس پرویل ہو ایز این اوورسیز پاکستانی، کیونکہ ہم سب لوگ کہیں نہ کہیں انگیج ہوتے ہیں. جی وکیل صاحب. میں یہ اچھی، مجھے بھی وہ لیٹر آیا ہوا ہے بائی دا وے، مجھے بھی انہوں نے بھیجا تھا کہ یہ 804 اس کو بند کرائیں. اور یہ میں بلیو میں یہ میں چیز ابھی کینیڈا میں تھا، میں نے وہاں بھی بڑے لوگ شکایتیں کرتے ہیں کچھ چیزوں پہ. میں ان کو ہمیشہ یاد دلاتا ہوں کہ لکھے ہم بڑے لکی لوگ ہیں ان دی کرنٹ سینیریو میں کہ ہم لوگ وی لیو ان دا ویسٹرن ورلڈ، اور ہم ایک فری ورلڈ میں رہ رہے ہیں. ہم اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی مجبور نہیں کرتا
کہ آپ کون سا بزنس کھولیں گے اور آپ کا بزنس کون بند کرا دے گا آ کے، آپ کے گھر پہ حملہ کون کر دے گا. تو وی آر ویری لکی، اور ہمیں یہ اس چیز کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے. یہ والے اس طرح کے فیصلے جو ہیں وہ لوگ اپنے فری ول سے لیتے ہیں، اور ہم ایز اے پارٹی نہ تو اس پہ کوئی ایکشن لے سکتے ہیں اور نہ ہی ہم ان کو منع کر سکتے ہیں. دیکھیں، وی ہیو ٹو لیٹ پیپل ڈو واٹ دے وانٹ ٹو ڈو. یہ ہمارا ایریا نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی ذاتی زندگی میں یا ان کی بزنس لائف میں جا کے ان کو گائیڈ کریں کہ جی آپ کیا کام کر سکتے ہیں اور آپ کیا نہیں کر سکتے. ہم صرف اپنی پارٹی کا لایا عمل ان کو دے سکتے ہیں اور ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ جی آپ آئے ہمارے ساتھ شامل ہو. تو میرا خیال ہے کہ پیپل گیٹ اے لٹل کیریڈ اوے وین اٹ کمس ٹو دیز تھنگس، اور آئی ہوپ کہ ود ٹائم ہم سب لوگ سمجھیں گے کہ وی آر ویری لکی ٹو بی ایبل ٹو میک ڈیسیژنس سٹنگ اوور ہیئر. صحیح صحیح. اچھا، فہیم صاحب، میں میں آپ ہی کی متساہل طرف کروں گا کہ یہ دیکھیں، میرا لوگوں کی خان کے ساتھ محبت ہے، لوگوں کے جذبات ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی خان کا نیریٹو بھی بیچ رہے ہیں، وہ اس کی پاپولیرٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں یہ جتنے بھی لوگ یہ کر رہے ہیں وہ خان کا ہر جگہ پہ قیدی نمبر 804 کس کو نہیں پتا. تو اگر وہ کر بھی لیتا تو میرا حال ہے اس کو ہمیں اس لیول پہ نہیں جانا چاہیے کہ ہم اس کو ایز اے تنقیدی نظر سے جائزہ لیں یا دیکھیں. میرا خیال ہے یہ بھی خان کی پاپولیرٹی کا ایک عنصر ہے، تو لیٹ ہم ڈو اٹ. نہیں، میں میر صاحب وہی بیچ میں لگانے لگا تھا کہ ہمارے بہت سارے دوست، میں ان کی انٹیگریٹی کو چیلنج نہیں کرتا، ان کی ایمبیشنز کو چیلنج نہیں کرتا. بعض بہت ساری ایسے باتیں کر دیتے ہیں جس کا پارٹی کو فائدہ ہونے کی بجائے نقصان ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ بغیر کسی ریزن پہ کسی بھی چیز پہ ریئیکشن کریں گے تو بڑا مشکل ہو جائے گا. اسی لیے آپ دونوں حضرات میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ اوورسیز بھی ہیں، آپ کی ہم لائن بھی ٹو کرتے ہیں، ایک پولیٹیکل نیریٹو بھی آپ لوگوں نے شیئر کرنا ہوتا ہے. میں تو یہ بھی چاہوں گا کہ برکی صاحب ہر 2 ویک کے بعد یا 1 ویک میں ایک ٹائم ہمیں دیں، جو بھی لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتے ہیں اس کو ایڈریس کیا جائے. ویسے بھی کیونکہ پارٹی اتنی بڑی ہو چکی ہے کہ جہاں بھی جائیں گے کوئی کسی کو پسند کرے گا، کوئی نہیں کرے گا. لیکن ایز اے سیکرٹری 2 میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے سب لوگوں کو آن بورڈ لینا ہوتا ہے، اور آپ بھی چیک کرتے ہیں کہ کون سا بندہ کام کر رہا ہے اور کون سا بندہ خالی لپ سروس کر رہا ہے. تو اچھا جس کا فہیم صاحب اس پہ میں سجاد بھائی، آپ نے بڑی اچھی بات کی، سجاد بھائی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں نہ ہم ہر 2 ہفتے بعد جو آپ نے جیسے کہا کہ ہم اس کو ورچوئل جلسہ یا جو بھی ورچوئل پروٹیسٹ کا نام رکھ لیں یا کوشچن آنسر ہی رکھ لیں، جہاں پہ ہم بہت سے لوگوں کو انوائٹ کر سکتے ہیں جو آپ کا ڈائریکٹ سیکرٹری او آئی سی سے سوالت کر سکتے ہیں. تو سجاد بھائی، آپ کا یہ تو ویسے ہی آ گیا فہیم صاحب کا سوال، تو اس میں چاہوں گا کہ آپ اگر میں اس طرح کا بالکل ہم کچھ کریں کہ ہر 2 جی ہفتے بعد جو بھی لوگ ڈفرنٹ ملکوں سے ہم لے لیں. ہاں جی میر صاحب، بالکل. میں آئی تھنک میں اس کو بلکہ انکریج کروں گا. میں ہمیشہ سے اویلیبل رہا ہوں ہر کسی کے لیے کہ کوئی سوال کسی نے اگر پوچھنا ہے تو ضرور پوچھیں، ایز لانگ ایز کہ ہم اپنی کانورسیشن جو ہے اس کو ڈیسنسی کے دائرے میں رکھیں. صرف میری یہ ریکویسٹ ہوتی ہے. میں زیادہ اسی لیے زیادہ اسپیسز میں بھی نہیں جاتا کہ وہاں پہ کئی دفعہ لوگ کیریڈ اوے ہو جاتے ہیں اور اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں ایک دوسرے کو، تو وہ میں ڈسکریج کروں گا. لیکن آئی ایم اویلیبل کہ اگر کسی نے بھی ہم کسی سبجیکٹ پہ یا کوئی بھی سوالات ہوں تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان سوالات کو ایڈریس کریں، ان کے جواب دیں اور لوگوں کو بتائیں کہ ہمارا پالیسی جو ہے وہ کیا ہے. دیکھیں، میرے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ میں نے بیلنس کرنا ہوتا ہے اوورسیز کو اور پاکستان کی، ہماری سیاسی جو پارٹی ہے اس دونوں کو. کئی دفعہ اس میں کافی زیادہ تناؤ پیدا ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہی ہے کہ آپ نے اوورسیز یہ سوشل میڈیا پہ لوگ ہماری لیڈرشپ کو کئی دفعہ بہت اٹیک کرنے لگتے ہیں. رائٹ اور رانگ میں ان کو جج نہیں کروں گا، لیکن
میرا خیال ہے کہ آپ جب کسی ہماری لیڈرشپ کو جب آپ کرٹیسائز کرتے ہیں، اٹیک کرتے ہیں، تو اس سے چند منٹ کے لیے اپنے آپ کو پٹ یور سیلف ان دیئر پوزیشن، پھر اٹیک کیجئے. اپنے آپ کو لے جائیے، اپنے آپ کو جہاں کے بھی ہیں، لاہور لے جائیے، کراچی لے جائیے، پنڈی، اسلام آباد، پائی پھیرو، جہاں سے بھی آپ آتے ہیں، سوچیں کہ میں وہاں بیٹھا ہوں اور میں ایک پی ٹی آئی کا لیڈر ہوں، اور اب میرے پہ کیا کیا پابندیاں ہیں، میرے پہ کیا کیا مشکلات ہیں، میرے پہ کتنے مقدمے ہیں، میں نے روز صبح کس کس کو جا کے تھانے میں حاضری دینی ہوتی ہے، میرے بچے جو ہے کیا وہ اسکول جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے، میری مائیں بہنیں سیف ہیں یا نہیں ہیں. یہ سب سوالات کو ایک دفعہ دیکھ کے پھر آپ لیڈرشپ پہ اٹیک کریں، ادروائز اٹس ناٹ فیئر. سجاد بھائی، میں نے ایک چیز جو نوٹس کی ہے جس کی ہمیں بڑی اشد ضرورت ہے، جیسے آپ نے ابھی فہیم صاحب نے جو بات کی اور آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں، اور ہر 2 ہفتے بعد یا ہر ہفتے جب جتنا بھی آپ کا ٹائم ہو. ایک اور پرابلم ہے سجاد بھائی، یہ جو لوگوں کے جذبات ہیں، اس کی وجہ ایک لیک آف کمیونیکیشن بھی ہے. جی پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے، دیکھیں ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، ہماری جو آرگینک لیڈرشپ تھی اس میں میجارٹی تو جیلوں کے اندر ہے، اور یس کچھ سختیاں نہ برداشت کرنے کی وجہ سے پارٹی کو چھوڑے. وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، ہمارے وہ جو ساری آرگینک جو مین کور تھی، کور کے میجارٹی لوگ یا جیل میں ہیں یا وہ پارٹی چھوڑ گئے. جو ابھی تھوڑے بہت باہر ہیں، ان کی جو لوگوں کے جذبات ہیں اور جس طریقے سے لوگ اظہار کرتے ہیں، جو مجھے بھی، میں ہر تقریر میں بھی آپ یہ کہتا ہوں کہ خدا را آپ تنقید جب کرتے ہیں کہ سچائی کو تھوڑا سمجھ لیں اور تھوڑی گالی گلوچ سے پریز کریں، جی شائستہ گفتگو کریں، شائستہ زبان استعمال کریں، الفاظ کا چناؤ اچھا ہو، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو حقیقت کا پتہ نہ ہو اور آپ غلط فہمی میں کسی پہ غلط اٹیک کر کے اس کی دل شکنی کریں. جو لوگ ان کام کر رہے ہیں ان کی بھی دل شکنی ہوتی ہے کہ یار ہم نے اتنا کام کر کے بھی گالیاں کھانی ہیں تو پھر ہم نہیں کرتے. یپ تو ایک چیز آپ بھی، جب آپ کور کمیٹی میں بھی ہیں اور پولیٹیکل کمیٹی میں بھی ہیں، ان میں ہم ہر ہفتے پاکستان سے کسی نہ کسی کو لیتے ہیں، میں ان کو یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را آپ جس پروگرام میں بھی جائیں، آپ اوورسیز جب آپ کو بلاتے ہیں تو اوورسیز کے پروگراموں میں آئیں اور اپنا نیریٹو دیں، اپنی سچویشن بیان کریں، تاکہ لوگوں کو، اوورسیز پاکستانی کو، حقائق اور پاکستانی قوم کو حقائق کا پتہ ہو، تاکہ آپ لوگ جو ہیں وہ بجائے تنقید کر کے آپ کے ساتھ ہمدردی کریں گے. تو بہت اچھی بات آپ نے کی کہ ہم یہ شروع کرتے ہیں. آگے چلتے ہیں. کینیڈا کا دورہ آپ کا کیسا رہا؟ بڑا اچھا جی. وہاں پہ میں جیسے سیٹرڈے کو میں واشنگٹن میں تھا، پروٹیسٹ جو تھی ہماری، بلکہ میں تو رکنا چاہتا تھا کیونکہ اگلے دن ان کا وہاں پہ ڈنر تھا، لیکن میں آلریڈی انگیجمنٹ تھی. سنڈے کو ٹورانٹو میں انہوں نے ایک میٹنگ رکھی ہوئی تھی. میٹنگ کیا، ڈنر، اٹ واز اے کنونشن، وہ سے انہوں نے بولا تھا. اس میں سردار لطیف کھوسہ صاحب بھی آئے ہوئے تھے پاکستان سے. تو مجھے وہاں پہ جانا پڑا اینڈ آئی اٹینڈیڈ دیٹ کنونشن. ماشاء اللہ بڑی اچھی اس کی انہوں نے اچھے طریقے سے اس کو پریزنٹ کیا. کافی لوگ آئے اس میں، کافی لوگوں نے تقریریں بھی آ کے کی پی ٹی آئی کے پوائنٹ آف ویو سے. اور مجھے جو اس کے بعد میں 2-3 دن وہاں پہ رہا بھی ہوں ٹورانٹو میں، تو مجھے موقع ملا وہاں کی لوکل جو ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے 1-on-1 بات چیت کرنے کا، ان سے مشورہ کرنے کا کہ ہم آگے انشاءاللہ ان دا فیوچر ہم نے آگے بڑھنا ہے ایز اے پی ٹی آئی اوورسیز، تو ہم اس میں کیا کیا چینجز لا سکتے ہیں، کس قسم کی ان کی خواہشات ہیں کہ کیا کیا جائے. تو آئی واز ویری ویری فروٹفل. آئی اسپینڈ آلموسٹ، سمجھ لیں کہ 2 دن میرے وہاں پہ میٹنگز میں ہی رہے ہیں سب لوگوں کے ساتھ. اور آئی تھینک دا ہوسٹ جو تھے وہاں پہ، تابش توفیق صاحب تھے، علی ڈوگر صاحب تھے، انہوں نے وہ ارینج کیا تھا فنکشن. آئی اپریشیٹ کہ ان لوگوں نے اتنا اچھا فنکشن بھی ارینج کیا. اور جو باقی لوگ جن کے ساتھ میری میٹنگز ہوئیں ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ایک بات ضرور کہوں گا کہ، اور یہ میری بات میں سب کو سمجھانا تھا وہاں پہ بھی،
کہ پارٹیز جو ہوتی ہیں پولیٹیکل پارٹیز کبھی پرماننٹ نہیں ہوتی ہیں، اس میں لوگ آتے ہیں اور لوگ چلے جاتے ہیں یا ان کو پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اگر کوئی بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے ایک پولیٹیکل پارٹی میں ایک رول پلے کیا ہے اور میں جی آج سے 5 سال یا 10 سال پہلے میں وہاں پہ تھا اور میں نے بہت کام کیا ہے، تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وہ کام کیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کو پارٹی کا اس وجہ سے کنٹرول دے دیا جائے یا آپ اس پارٹی کے خدا نخواستہ مالک بن گئے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے نام آئے ہیں ہماری پارٹی میں، آج کوئی ان کو جانتا بھی نہیں ہے۔ تو میں یہی سب کو انکریج کرتا ہوں کہ شامل ہوئیے پارٹی میں۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ جی ہم بائیک آؤٹ کریں گے، بھائی بائیک آؤٹ کریں گے تو پھر آپ باہر ہی بیٹھے رہیں گے، پھر آپ کا بائیک آؤٹ ہی رہے گا، پارٹی آگے گزر جائے گی۔ اور میں آپ کو بڑے کانفیڈنس سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو انکریج کریں گے کہ لوگ آ کے ہمارے ساتھ شامل ہوں، چاہے آپ پہلے تھے یا نہیں تھے، اور جو نئے لوگ آ رہے ہیں ہم ان کو ویلکم کہیں گے۔ اور اس مشکل وقت میں جب ہمارے ساتھ کوئی آگے کھڑا ہوگا تو ہم اس کو بالکل اپنے گلے سے لگائیں گے اور ویلکم کہیں گے کہ آپ ہماری پارٹی میں شامل ہو۔ تو ایوری بڈی شوڈ ریئلائز کہ پارٹیز کے اندر ڈفرینس آف اوپینین آپ کا ہو سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بائیک آؤٹ کر دیں اور آپ پارٹی کے ممبرشپ اور پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے اس پہ، میں لوکل لیڈرشپ کی بھی بات کر رہا ہوں، کہ آپ ان پہ اٹیک کرنے شروع کر دیں، ان کے متعلق سوشل میڈیا پہ بری باتیں لکھیں۔ دس ول ناٹ بی ٹالریٹڈ، اور دس از ناٹ دا رائٹ وے ٹو موو فارورڈ۔ بالکل صحیح، بالکل۔ میں سجاد بھائی مجھے پتا آپ نمل میں بہت بزی تھے جب سے آپ آئے ہیں شوکت خانہ پہ نمل میں، آپ ایوری ڈے نیرلی آپ ایک پروگرام کر رہے تھے، اور میں نے کہیں بھائی یہ بھی بتاتا چلوں کہ سجاد بھائی اکیلے نہیں ہیں، ان کا جو ہاف ہے نائلہ برکی ہماری جو بہن ہے وہ بھی ان سے زیادہ نمل میں ایکٹیو ہے۔ میں نے دیکھا کہ بالکل شانہ بشانہ ماشاءاللہ سے ایک گھر سے 2 فرض اپنی لائف کو ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے خان کے کاز کے ساتھ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ خان کے پاس اس طرح کے سپاہی موجود ہیں۔ اوورسیز کے اندر سجاد میں میرا جو بڑے عرصے سے پارٹی کے ساتھ ہوں، ابھی ہم تقریباً 20-22 ملکوں میں اوورسیز چیپٹرز جو ہے وہ کام کر رہے تھے اور کام کر رہے ہیں، لیکن ہم ان کو ایکسٹینڈ کر کے 40-50 ملکوں میں لے کے جا سکتے ہیں۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ٹائم آپ نکال کے یو کے کا وزٹ، اوورسیز کا وزٹ، یورپ کا وزٹ، جیسے آپ امریکہ میں اور ابھی کینیڈا میں ہو کے آئے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو وزٹ جو ہے وہ ڈیو ہے باقی اوورسیز کنٹری کے اندر؟ I'm here to help you. بالکل جی، میں بالکل میر صاحب، میں یہ میرے ایجنڈا پہ ہے یہ چیز۔ کینیڈا واز دا فرسٹ ون جس کو مجھے ضرورت تھی وہاں پہ جا کے بات کرنے کی فرسٹ ہینڈ، اور ڈیفینیٹلی امریکہ میں تو میں جاتا ہی رہتا ہوں، مختلف شہروں میں میری رہتی ہے، لیکن یو کے اور یورپ از آن نیکسٹ تھنگ آن مائی ایجنڈا، اور میں ڈیفینیٹلی وہاں پہ آنا چاہتا ہوں۔ آئی ول کم اینڈ اسپینڈ اے فیو ڈیز اوور دیئر۔ ہم انشاءاللہ کافی میں اس پہ اب کیونکہ میں نمل میں بزی تھا جیسے آپ نے کہا، وہ ہم یہاں پہ کچھ فنڈ ریزنگز کر رہے تھے، وہ ہو گیا ہے۔ تو اب اسٹارٹنگ ٹمورو میرا ایجنڈا جو ہے وہ وہی ہے کہ اب ہم نے واپس پارٹی کے اوورسیز کے جو ہمارے چیپٹرز ہیں ان کو ری انرجائز کیسے کرنا ہے، اگر ہم نے وہاں پہ کوئی چینجز لانی ہے تو کیا کرنا ہے، ہم نے لوگوں کو واپس اپنے فولڈ میں انگیج کرنا ہے اور ان کو کہنا ہے کہ آپ آئیں، واپس شامل ہوں۔ ہم اپنی ممبرشپ جو ہے اس کو واپس ریوائیو کرنا چاہیں گے کہ ہماری ممبرشپ جو ہے لوگ ایک دفعہ پھر سے، حالانکہ کبھی بھی میں یہ یاد دلاتا جاؤں لوگوں کو کہ ممبرشپ ہماری کبھی کلوز نہیں ہوتی ہے، اٹس آلویز اوپن، اینی 24 آورس اے ڈے، آپ کبھی بھی ممبر بن سکتے ہیں۔ تو یہ ڈیفینیٹلی آئی ول بھی انشاءاللہ آؤں گا، یو کے بھی آؤں گا، یورپ بھی، اور آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کچھ فیصلے کریں گے ہم، اور انشاءاللہ یہ اگلے 2 to 3 ویکس میں ہم نے ایک نیا لایا عمل دینا ہے اوورسیز کے لیے یہاں پہ۔ اچھا نہیں میر صاحب، آپ نے بیچ میں میری بات تو چکلی، مجھے اندازہ ہو گیا تھا، میر صاحب نے مجھے روک دیا کیونکہ آپ کینیڈا میں گئے۔ میں بھی کینیڈا کے بہت سارے لوگوں کو اوبیسلی سمجھتا ہوں، اور جتنے بھی نئے لوگ آئے ہیں، پرانے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پارٹی کسی ایک کی میراث نہیں ہے،
اگر نئے لوگ آئے ہیں تو ان کو ساتھ چلیں, اور اگر ساتھ نہیں چل سکتے, صرف آبسٹیکل کریٹ کرنے, تو وہ ٹھیک نہیں ہے. اور یہ مجھے لگتا ہے, میں پھر ہمیشہ ڈیولز ایڈوکیٹ, یہ پوری دنیا میں پی ٹی آئی میں ایک جو رائبلری والا سلسلہ ہے, اس نے کہیں نہ کہیں پارٹی کو ڈیمیج کیا ہے. لاسٹ ٹائم جب آپ یو کے میں تھے تو میں نے اس کے اوپر بات کی تھی, کوئی ایسا میکنزم کہ سب لوگ ساتھ چلیں, صرف پرسنل وینڈیٹا, اس نے کیوں تقریر کر لی, اس نے کیا کر لیا, یا آپ ایک کریں. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ دونوں سیکٹری موجود ہیں, اس کو بھی ذہن میں رکھیں, کیونکہ پارٹی کے اندر لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں. اور اوبویسلی میں دوبارہ کہوں گا کہ ممبرشپ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ کم ہو تاکہ ہمارا وہ نمبر گیم زیادہ بڑھے. تو کچھ اس کے بارے میں اگر آپ بات کریں, دونوں سیکٹر موجود ہیں, تو اوور ٹو یو سر. دیکھیں فہیم بھائی, پرپز اب یہی ہے. ہم بہت دیر سے, مجھے تقریباً 1 سال ہو گیا ہے اب میں نے یہ پوزیشن جب لی تھی, اور پہلا سال ہم یہی سمجھتے تھے, اللہ کرتا ایسے ہوتا کہ ہم سمجھتے تھے آج نہیں تو کل خان صاحب رہا ہو جائیں گے, اور جب خان صاحب رہا ہوں گے تو تھنگز ول بیکم نارمل. تو ہم پھر اس سینیریو میں ہم یہاں پہ الیکشن کال کریں گے, لوگوں کا اس میں زیادہ پارٹیسپیشن بھی ہوگی اس وجہ سے. تو لیکن انفارچونیٹلی وی ور رانگ, ہماری کیلکولیشن نہیں ٹھیک نکلی کہ خان صاحب کو نہیں رہا کیا گیا. تو اس وقت بلکہ پارٹی سے بھی اور خان صاحب سے بھی مجھے جو ڈائریکشن ملی تھی وہ یہی تھی کہ ابھی انٹرنل, کیونکہ دیکھیں جب آپ پارٹی میں الیکشن کال کرتے ہیں تو گروپس بنتے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف کیمپین ہوتی ہے, تو وہ ساری چیزیں ہیں, دے آر فیکٹس آف لائف. تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہ والا ایٹماسفیئر کریٹ ہو. لیکن اب آئی تھنک وی آر ایٹ اے پوائنٹ کہ ہمیں اب اس ڈائریکشن میں جانا ہے, اور ایک ڈیموکریٹک پرنسپل سیٹ اپ ہوا ہے پارٹی کے اندر. ہم انشاءاللہ اس کو فالو کریں گے. ہم جو بیسکس ہیں اس کو ایڈریس کریں گے پہلے, کہ ہم نے ممبرشپ کو کس طرح آگے لے کے جانا ہے, اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی وی ول گو ٹورڈز الیکشنز, اور وی ول سی جو بھی جیتے گا. اور میری امید یہ ہوگی کہ جب 2 گروپ بنتے ہیں تو الیکشن کے بعد وہ 2 گروپ نہ رہیں, وہ ایک گروپ ہو جائے, کیونکہ میرے لیے ایک ہی گروپ ہے اور اس کا نام ہے پی ٹی آئی. بالکل سر. پیر صاحب, اس کے اوپر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں یا میں اگلا سوال؟ سجاد بھائی نے بڑا بریفلی اس پہ بتا دیا ہے, میں کیا کہوں گا ان کے ہوتے ہوئے. یہی ہے فہیم بھائی, جو آپ کا کویشچن تھا اور سجاد بھائی نے جو ایڈریس کیا ہے, کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ بائی لاس کے اندر, جو اوورسیز کے بائی لاس ہے اس کے اندر ریفارمز کی ضرورت ہے. وقت کے ساتھ چیزیں تبدیل ہوئی ہیں اور ہمیں ریفارمز کی بہت ضرورت ہے بائی لاس کے اندر. تو جو بھی آگے چل کے جب بھی حالات بہتر ہوتے ہیں تو الٹیمیٹلی تو ہم نے انٹر پارٹی الیکشن کی طرف ہی جانا ہے. لیکن انٹل دین جو بھی سیٹ اپ جو کرنا ہے, جن لوگوں نے 2-3 سال سے, اسپیشلی 2 سال سے جب سے خان صاحب جیل کے اندر ہے, بھرپور کام کیا ہے, ان لوگوں کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. مین وائل جب تک الیکشن نہیں ہوتے ہمیں بائی لاس کے اوپر کام کرنا چاہیے اور ریفارمز کلیکٹ کرنے چاہیے, اور جو بھی ریفارمز کی ضرورت ہے پارٹی کو بہتر کرنی چاہیے, اور سب کو ساتھ لے کے چلنے کا جو بھی فارمولا, جو سارے سٹیک ہولڈرز ہیں پوری اوورسیز کے اندر, تو اس کی بہت اچھی ضرورت ہے. وقت نے ثابت کیا کہ ریفارمز, ڈیپ ریفارمز نیڈیڈ. تو میں سمجھتا ہوں کہ سدھارتھ بھائی کے پاس کچھ میری پرپوزل پڑی ہیں, تو اس کے اوپر ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی. میں آخری سوال سمجھ لیں, کیونکہ سجاد بھائی نے بہت اچھا ٹائم دے دیا, آگے بھی کو ہم نے لے کے آنا ہے. آخری سوال یہ ہے کہ آپ دونوں کے لیے, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جتنی بھی لیڈرشپ موجود ہے, کہیں نہ کہیں یا وہ مین ہینڈل ہے, یا ان کے اوپر بہت سارے پریشرز ہیں, اور وہ بہت ساری ایسی بات نہیں کر سکتے جو ہم باہر بیٹھ کے بڑے آسانی سے, خوبصورتی سے کر سکتے ہیں. اور آپ کو سمجھ آتی ہے کہ پارٹی میں بہت سارے, اتنی بڑی پارٹی ہو جائے تو ہر طرف بہت سارے چیف ہو جاتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ایز اے سیکرٹری او آئی سی انٹرنیشنل چیپٹر, خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں اوورسیز پاکستانی میرے دل کے قریب ہیں, اور اوورسیز پاکستانی پورا زور بھی لگاتے ہیں. تو آپ لوگ پولیٹیکل نیریٹو دینے میں
مجھے لگتا ہے کہ ویک میں ایک پروگرام کہ ہماری پولیٹیکل لائن کیا ہے. جیسے ابھی 2 ویک کی بریک لگائی ہے خان صاحب نے, اب بہت سارے لوگ تیاری کر رہے ہیں. میں ویسے بھی شاید آپ کو میں فوٹیجز بھیجتا رہا ہوں, میں بہت سارے لوگوں سے انگیج ہوں. تو مقصد یہی ہے کہ میں بلیو می جن بھی لوگوں سے میں بات کرتا ہوں, they were looking towards the overseas پاکستانی. اور obviously آپ ہمیں لیڈ کرتے ہیں, آپ کو نہیں اندازہ کہ آپ کا پولیٹیکل نیریٹو بڑی دور تک جاتا ہے, اسی طرح میر صاحب کا بھی جاتا ہے. تو تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی بات کریں کہ ہمیں پاکستان میں بیٹھے وہ برکر اور یہاں پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. سجاد بھائی. جی بالکل درست فرمایا آپ نے فہیم بھائی. دیکھیں جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ میرا ایک وہ کنڈوئٹ جیسا بھی ایک رول ہے کہ میں پارٹی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوں. جیسے میر صاحب نے کہا میں پولیٹیکل کمیٹی میں بھی بیٹھتا ہوں, میں ہماری جو کور کمیٹی ہے اس میں بھی بیٹھتا ہوں. ماشاءاللہ میرے خان صاحب کے ساتھ بھی تھرو دا فیملی میرا ان کے ساتھ ایک رابطہ ہے. تو مجھے ڈائریکشن ملتی رہتی ہے کہ وہاں پہ سے پارٹی کیا سوچ رہی ہے یا خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں اور ہمیں اس کو کس طرح یہاں پہ امپلیمنٹ کرنا ہے. میں ایک چیز کا ضرور میں ایڈمٹ بھی کروں گا اور میں کہوں گا کہ میری کوئی طبیعت اس طرح کی ہے کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں کسی اور کے رول پہ جا کے اور میں اس پہ باتیں کروں. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پالیسی پارٹی کی جو ہے وہ ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب, ہمارے جو اور وہاں پہ آفیسرز ہیں پارٹی کے, وہ ان کا ہی حق ہے اور انہی کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اسی کو ہم لوگوں نے بھی لے کے آگے جانا ہوتا ہے. میں پرائیویٹلی ضرور ان سے ڈسکشن کرتا رہتا ہوں آن مینی ایشوز, لیکن آئی لائک ٹو فالو دی پارٹی لائن کہ پارٹی میں اگر کوئی چیز ڈیسائیڈ ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے اور خان صاحب سے ڈائریکشن آتی ہے تو ہم اسی لائن کو لے کے ہم یہاں پہ آگے بڑھتے ہیں اکارڈنگ ٹو کہ یہاں پہ اوورسیز میں اس کو ہم کس طرح مینیج کر سکتے ہیں. تو دیٹس مائی رول. میر صاحب بالکل باقی صاحب نے بات, میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں. فہیم صاحب میں یہ کہوں گا کہ ایک سیکنڈ میرا سوال لے لیں, جیسے ہی پارٹی میرا سوال لے لیں میر صاحب, میرا سوال. بہت ساری پارٹی کی لیڈرشپ یہاں پہ موجود آئی, میں نے خود ان کو سنا, دے وہ کوائٹ کنفیوز. ٹھیک ہے, ان کی ایک لمیٹیشن تھی. اور چلیں میں سمجھتا ہوں برکی صاحب نے کہا کہ ایسا کوئی ہم کام نہیں کرنا چاہتے کہ جو پاکستان میں لیڈرشپ ہے جو ریسیونگ اینڈ پہ ہے ان کے لیے مشکلات ہوں. لیکن اوورسیز پاکستانیوں کو تو ہم نے ہی کرنا ہے نا, بیکاز وی آر دی OIC اوورسیز پاکستانی, ان کو پولیٹیکل نیریٹو آپ نے دینا. اوبیسلی پارٹی کی گائیڈ لائن تو برکی صاحب کو ملتی ہے اور آپ کو بھی ملتی ہے. میرا یہ سوال ہے سر. تھینک یو. جی فہیم, میں یہ بات کہوں گا کہ ابھی جو پارٹی 2 ہفتے کے بعد یا 2.5 ہفتے کے بعد اگر پارٹی پروٹیسٹ کی کال دیتی ہے تو UK میں اور میری یورپ میں بھی کافی لوگوں سے بات ہوئی ہے. ان لائن ود سیکرٹری وائس صاحب سن رہے ہیں, ہمارا خیال ہے کہ ہم جس دن پاکستان میں پروٹیسٹ کی کال دی جائے گی, UK کے اندر بھی بڑی کال اور یورپ کے اندر بھی پورے ملکوں میں یورپ کے ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر بھی کال دی جائے گی. یہ تیاری ہماری ہے, یہ میں آپ کو پروگرام میں ہی بتا رہا ہوں, تو اس کو آپ جس طریقے سے بھی دیکھ لیں. انشاءاللہ جی بالکل میں تائید کرتا ہوں میر صاحب کی بات کی, اور یہ ہم ورلڈ وائڈ یہ کال جو ہے, بلکہ میں نے تو جب ہم نے پروٹیسٹ کی تھی تو تب کیونکہ ابھی یہ اسرائیل اور ایران والا ایشو نہیں ہوا تھا زیادہ, تو ہم نے تو تبھی کہہ دیا تھا کہ یہ جو پاکستان میں پروٹیسٹ کالز کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے, ہماری ایونٹ جو ہے وہ اس کی کڑی کا پہلا سمجھ لیں کہ ایونٹ ہے. تو ہم انشاءاللہ بالکل پوری طرح جو پارٹی جب باہر نکلے گی کہنے لوگوں کو کہے گی نکلنے کا, تو وی ول بی دی فرسٹ ونس آؤٹ آن دا روڈ. ہم نے واشنگٹن DC کے آپ کے پروٹیسٹ کے آپ نے بڑی محنت کی اور بہت سے ہمارے دوستوں نے, نوید وڑیچ اور امجد اور جانی بشیر, جی جنڈے اور بہت سے دوسرے لوگ, میں طارق صاحب اور جن لوگوں نے جنڈے اور سوٹیاں مجھے پکچر بھیج رہے تھے, سوٹیوں کی پکچر بھیج رہے تھے, تو اس کے اوپر میں نے بھی یہاں کی قیادت سے بھی بات کی, بھائی ہم نے اب واشنگٹن DC کے پروٹیسٹ کو
बीट करना है। उन्होंने बड़ी मेहनत की और कोचें निकाली। जैसे 26 नवंबर को हमने एक बहुत बड़ा खान साहब की वो कॉल थी, तो अब भी इंशाल्लाह खान साहब की कॉल होगी और इंशाल्लाह ताला हम आपको मायूस नहीं करेंगे। मैं जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तानी जहां कहीं भी दुनिया में जिस जगह भी हैं, अगर खान की कॉल आती है तो वो कभी पीछे नहीं हटते, कभी रुकते नहीं हैं, वो पूरे जोश और जज्बे के साथ इंशाल्लाह फिर बाहर निकलेंगे। और जबरदस्त। मेरे ख्याल जी में बहुत मेहरबानी फहीम साहब, प्रोग्राम को मैं कंक्लूड करना चाहूंगा। अगर आपका कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो बिफोर आई कंक्लूड द प्रोग्राम। कंक्लूड करने से पहले एक बात ऐड करता हूँ। ये तो बड़ी देर से बरकी साहब को भी पता है कि पॉलिटिकल नैरेटिव कहीं ना कहीं ओवरसीज में, उसमें आप लोगों का रोल है। एक पॉलिटिकल स्ट्रगल है। तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों के फॉलोवर बहुत ज्यादा होते हैं और उनको, लेकिन उनके अपनी 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 एक सोच होती है। हम पार्टी के लोग हैं, हमें पार्टी की गाइडलाइन लेनी होती है। तो इसलिए जो पार्टी के जितने भी प्लेटफॉर्म हो, उसके ऊपर बरकी साहब का होना भी जरूरी है, चाहे वो पीटीआई यूके ऑफिशियल हो या यूएसए हो। मुझे वहां कहीं कहीं थोड़ी सी एक ग्रे एरिया लगते हैं। ओआईसी आप दोनों बैठे हुए हैं, उसके भी मुझे थोड़े से ग्रे एरिया लगते हैं, क्योंकि आप लोग लीड करते हैं। तो पॉलिटिकल नैरेटिव मैंने महसूस किया है कि कहीं ना कहीं वो डिसरे हो जाता है। तो उसके ऊपर आप जरूर बात करें। आई बीन डेवल एडवोकेट टुडे, सो मुझे माफी दें। अब आप इसे कंक्लूड कर लें मीर साहब। थैंक यू। जी मेरी इसमें सेक्रेटरी साहब से मेरी एक प्रपोजल है। अगर जो फहीम ने बात की है, बार बार इन्होंने 4-5 दफा कहा कि पॉलिटिकल नैरेटिव, तो क्या ही बेहतर हो अगर पॉसिबल हो आपके लिए, तो आप रोज एक बयानिया जो है इन राइटिंग वो दें। हमारे पास अपना ओआईसी का प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया का मौजूद है, जो ट्विटर भी है और फेसबुक भी है, उसको हम एक्सटेंड कर लें टीम को। और आपका रोज एक जो फहीम नैरेटिव शेप की बात कर रहे हैं, वो आपकी तरफ से इन लाइन विद पार्टी गाइडलाइन का पॉलिटिकल पार्टी कमेटी के अंदर भी है। तो जो पार्टी का गाइडलाइन हो आपकी तरफ से, वो सेक्रेटरी ओआईसी की तरफ से एक बयानी आ जाए करे। तो आप कोई कमेंट करना चाहेंगे या मैं कंक्लूड ठीक करूं? है, मैं बिल्कुल मीर साहब, मैं कहा बहुत अच्छी सजेशन है आपकी। बहुत दफ़ा मैंने कोशिश भी करता हूं कि मैं बल्कि ये एडमिट करूंगा कि आई एम नॉट द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया। सुस्त हूँ थोड़ा सा इस मामले में, मैं और चीज़ों में मसरूफ़ हो जाता हूँ तो पीछे रह जाता हूँ। लेकिन मैं बिल्कुल, लेट्स सी इफ वी कैन पुट टुगेदर अ टीम और समथिंग, जब जो इस पे काम कर सके और हम हर रोज़ अपना एक बयानिया जो है वो निकाल सके। माशाल्लाह हमारा जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, पीटीआई ऑफिशियल या यूके या यूएसए, दे आर ऑल वेरी एक्टिव और उनकी बहुत रीच है। उनके साथ भी हम मिलके और वी कैन पुट आवर वर्ड आउट, यू नो, जब भी जिस तरह भी हम करना चाहें। जी बहुत मेहरबानी सजाद बरकी साहब और फहीम मलिक साहब। हमारी खुशकिस्मती कि आज सजाद बरकी साहब सेक्रेटरी ओआईसी, इन्होंने हमें टाइम दिया और बड़ी खुलकर बातें हुई दुनिया की सियासत के ऊपर, पाक इंडिया जंग के ऊपर, ईरान इसराइल की जंग के ऊपर जो हितेक पे असरात है। और अमेरिका चूंकि कलीदी किरदार भी अदा करता है, एक सुपर पावर है, डिफाइन अथॉरिटी भी है। डिफाइन अथॉरिटी तो अल्लाह की ज़ात ही होती है, लेकिन दुनिया के मामलात में वो भी एक सुपर पावर की हैसियत से करता है। तो पीटीआई ओवरसी न्यूज़ के सामीन के लिए रिक्वेस्ट है कि पीटीआई ओवरसी न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। इसका मकसद ही ये है कि पाकिस्तान की और पीटीआई की ओवरसीज में जो क़यादत है और जो वर्कर है, उनके दरमियान गैप ख़त्म करना, ब्रिज का किरदार अदा करना, ताकि फर्स्ट हैंड न्यूज़ आप तक पहुँच सके। इसके साथ ही फहीम मलिक और नासिर मीर की तरफ से हम दोबारा शुक्रिया अदा करते हैं सेक्रेटरी ओआईसी साहब का। बहुत मेहरबानी सर, आपने टाइम दिया। बहुत मेहरबानी। इमरान खान थैंक यू। जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान